बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पावर शो के साथ मैं हूँ आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल के अदालती फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान चला गया, इलेक्शन से इसको हटा दिया गया, बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान नहीं होगा। लोगों में इस फैसले के बाद खासी मायूसी फैली, बेचैनी फैली और जो अदलिया के जो जजेस हैं उन पर खासी तनकीद भी इस हवाले से होती रही कि 3 जजेस ने एक ही तरह का मुतफ़िक़ा फैसला दिया कि इलेक्शन के जो 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर नहीं होगा। उनके नज़दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आइन था उसको मुख्तलिफ तरीके से खंगाला गया कि उसमें क्या क्या लकूनास थे, किस तरह से इलेक्शन नहीं कराए गए और जो पार्टी के पुराने लोग जो छोड़कर पार्टी को जा चुके हैं उनके बारे में भी मुख्तलिफ किस्म के सवालात हुए। सवाल ये पैदा होता है, इलेक्शन सर पे हैं, इन्हीं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होना पत्थर पर लकीर है। अगर पत्थर पर लकीर है तो 8 फरवरी के दिन वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहते हैं किस निशान पर वोट देंगे। इतनी बड़ी सियासी जमात के निशान को ले लेना, छीन लेना, किस मुल्क में इस तरह की रवायात मौजूद हैं। माजी के फैसले भी नज़ीर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का माजी का एक केस था जिसमें 11 जजेस ने एक फैसला दिया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी भी तरह से सियासी जमात को निशान से महरूम नहीं कर सकती। आर्टिकल 17(2) की ये खिलाफ वर्जी है क्योंकि लोगों ने वोट डालना है तो वो किस निशान पे वोट देंगे। बहरहाल एक लंबी डिबेट शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के अक्सर लोग नाखानदा हैं, अनपढ़ हैं और मुख्तलिफ निशानात। अब PTI को जो मेंबर्स हैं आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने जाएंगे तो क्या उनका वोटर कन्फ्यूज़ होगा? PTI इस तमाम तर सीन का किस तरह से मुकाबला करेगी? क्या वाकई उनको दीवार से लगा दिया गया है और ये फैसला हो गया है कि फाइनली और हतमी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी तरीके से माइनस किया जा रहा है या कर दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी के हवाले से, फैसले के हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने भी आ रही हैं। लोग उनको तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं और कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि कल को अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई हुकूमत मिलने जा रही है तो ऐसी कोई कानून साजी की तैयारी भी हो रही है कि आइंदा जो चीफ जस्टिस होंगे या जो सिटिंग चीफ जस्टिस हैं इनकी मुद्दत 3 साल या 5 साल कर दी जाएगी और अगर ऐसा होता है तो काजी फायज ईसा साहब फिर 3 साल तक इस मनसब पर कायम रहेंगे। ऐसी खबरें आई हैं। अभी इस हवाले से कहा जा रहा है कि कोई कानून साजी की तैयारी भी हो रही है। आज के प्रोग्राम में इस पे बात करेंगे। जो माजी के फैसले हैं क्या वो सुप्रीम कोर्ट ना देख सकी, कितनी मायूसी फैली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर और इससे मुकाबला करने के लिए अब उनका प्लान सी क्या होगा। और हमें ज्वाइन करेंगे हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब रऊफ हसन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और तर्जुमान भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन। सर आपको वेलकम भी कहते हैं आज के शो में। आपने खुसूसी टाइम दिया हमें। ये बल्ले का निशान छिन जाना क्या आप लोगों को पता था? आप लोगों को लग रहा था कि एंड टाइम पे ऐसा फैसला आ सकता है? हमें लग रहा था कि जी वो कोर्ट वाले जो हैं उनको बल्ला बहुत पसंद आ गया। अच्छा, उन्होंने कहा जी किसी और को नहीं देना, हम ही रखेंगे। तो हमने उनको दे दिया है, कर ले उसके साथ जो कुछ है। लेकिन बल्ले का निशान या नो बल्ले का निशान, फ्रैंकली आसमा, ये मुल्क जो है एक वेव से गुजर रहा है। ये एक ट्रांसफॉर्म हो चुका हुआ है मुल्क। जितना हम बात कर रहे थे, जितना सियासी शऊर, जितनी अवेयरनेस जो इस वक्त आ चुकी हुई है, इसको कोर्ट्स जो हैं, काजी फायज ईसा की हो या किसी और की कोर्ट हो, वो इसको दफन नहीं कर सकते, इसको ख़त्म नहीं कर सकते। ये सब कुछ जो है ये ढंके की चोट पर बोलेगा। 8 फरवरी को आने दीजिए, कोई मसला नहीं है। वी नॉट अफ्रेड, ले लिया, ठीक है, उनको पसंद है रख लें, उसके साथ जो करना है करने बल्ले के साथ। तो आपको लग रहा है लेकिन अगर उनको बल्ले का इस्तेमाल नहीं आता तो हम खान साहब को भेज देते हैं, उनको सिखा देंगे। क्योंकि खान साहब कहते थे इस बल्ले से फेंटा लगाऊंगा तो शायद वो यही समझा गया कि इसको सिखा देंगे ना उनको कि फेंटा ना लगे, कैसे बल्ले का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, हम भेजने के लिए इस्तेमाल करेंगे, पूरा उनको प्रोफेशनल एडवाइस भी प्रोवाइड करने को तैयार है। तो आपको लग नहीं रहा ये काजी फायज ईसा साहब को 2 ऑप्शंस हो सकती थी? इस बेंच से अपने आप को खुद अलग कर देते, क्योंकि जाहिर बात है आपकी गवर्नमेंट में उनके खिलाफ एक रेफरेंस गया और बड़ी बहुत सारी चीजें थी जो शायद उन्होंने दिल में रखी और वो आपके वकला को उस तरह से बोलने नहीं दिया गया। लाइव समात में सबने देखा, पूरी कौम ने देखा। तो आपको क्या लग रहा है, एक तो इस बेंच से अलग हो जाते या ये जो फैसला है उसमें उनकी जाती पसंद नापसंद भी शामिल है? लगता कुछ ऐसे। देखिए, अगर इंसान का इतना किरदार हो जाए और ख़ासकर उन लोगों का जो कि इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि माशरा जो है वो बदल सकता है, माशरे में बहुत बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि चूँकि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, क्योंकि हमारी हुकूमत ने उनके खिलाफ, ठीक या गलत वो एक अलग कहानी है, एक रेफरेंस मूव किया था,
تو بہتر یہی تھا کہ وہ اپنے آپ کو بینچ سے علیحدہ کرتے اور کسی اور ایک بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیتے، وہ کر دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب، ان کے بارے میں ہم جب سے یہ کیسز شروع ہوئے ہیں ہم نے ان میں عدم اعتماد کا اظہار کیا، لیکن وہ بھی چمٹے ہوئے ہیں کرسی کے ساتھ. لیکن ان پہ آپ نے عدم اعتماد کا اظہار نہیں، کردار نہیں ہے، بیکاز وی تھاٹ کہ چونکہ انسٹیٹیوشن ایک ایپیکس کورٹ ہے ہماری، اور ہم نے ابھی ان کا کوئی فیصلہ اس طریقے سے دیکھا نہیں تھا. تو دوسری بات ہے کہ عدم اعتماد کے اظہار کرنے سے کیا ہمیں ملا، مطلب عامر فاروق کے اوپر بارہا ہم نے عدم اعتماد کیا ہے، ہم نے ان کو اپلیکیشنز بھی دی ہیں کہ جی آپ اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر لیجئے. لیکن دیکھیں ایشو یہ ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں وہاں ایک ایجنڈا جو ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ شاید ان کے بس میں بھی نہیں کہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایجنڈا آگے بڑھانا ہے انہوں نے، اور ان کو جو کرسیاں ملی ہیں وہ اسی کے عوض ملی ہوئی ہیں، اور ان کرسیوں کا استعمال کرنا ہے انہوں نے. اس لیے ان سے اس قسم کی توقع کرنی کہ وہ ایک پرنسپل کے اوپر اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں گے یا ایسا کوئی اور قدم اٹھا لیں گے، نہ ہم اس کی امید کرتے ہیں، نہ ہی وہ ہوگا. تو یہ انہی کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، ہم ڈیل کرتے رہیں گے. انسٹیٹیوشنز میں ہمارا جو فیتھ ہے وہ متزلزل نہیں ہوگا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسی ملک میں انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب یہی عدالتیں جو ہیں وہ بہت بہتر پرفارم کریں گی اور واقعی انصاف ہوتا ہوا دکھائی دے گا. دیکھیں ملک کا فیوچر اس کے اوپر مبنی ہے، اگر یہ ہوگا تو آپ ملک کہاں جا رہا ہے یہ دیکھیں نا. صحیح. لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ جب ایک ریس ہے اور ریس میں ایک بڑا گھوڑا ہی باہر ہو گیا تو باقی جو اب ریس کے دو شاہ سوار ہیں، کیونکہ آج بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ اب تو دو پارٹیاں میدان میں رہ گئی ہیں، پیپلز پارٹی ہے یا پی ایم ایل این ہے، وہ سمجھ رہے ہیں آپ ابھی بھی ریس سے آؤٹ ہو گئے ہیں. تو ایک تو آؤٹ کر دیا گیا، ابھی دیوار سے آپ کو لگا دیا گیا، تو آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ایک پلان اے بی سی ہم نے سنا تھا پی ٹی آئی کے پاس موجود ہے. پلان یہ ہمارا تھا جی کہ بلے کے بیسس کے اوپر ہم الیکشن میں جاتے، وہ ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر لے لینا. پلان بی ہمارا یہ تھا کہ جی ہم کسی ایک اور پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اتحاد کرتے اور ان کا پلیٹ فارم استعمال کرتے. ہمارے پاس 4-5 پارٹیز تھیں، وہ ہم اتحاد کرتے ہیں. وہ جس پارٹی کے ساتھ وہ الٹیمیٹلی فائنلائز کیا، ان کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. کل ان کو کڈنیپ کر لیا گیا اور اس کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اور وہ من کر کے وہ نہیں تھا. پلان سی یہ ہے ہمارا کہ جی ہم انڈیپینڈنس کو سپورٹ کریں گے. اب ہم پلان سی کی سٹیج کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں، اور ہمیں اب یہ پتا ہے کہ جی انڈیپینڈنٹ ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی غائب ہونا شروع ہو جائیں گے، جس کو ہم سپورٹ کریں گے. تو یہ ہم مینٹلی پریپیئرڈ ہیں ان تمام چیزوں سے نپٹنے کے لیے، اور ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں وہ جو ہمیں میدان سے باہر کر رہے ہیں، ہم میدان میں ہیں، میدان میں رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ الیکشن بھی جیتیں گے. اچھا، آپ کو نو میٹر واٹ. میں نے خان صاحب کا بیان وہ نظر سے گزرا جو جیل سے آیا، انہوں نے کچھ لوگوں سے بات کی، ان کی جو سسٹرس ہیں ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے ان کو یہ تھریٹ کیا تھا کہ میں آپ کو 30 سیٹوں تک محدود کر دوں گا، اور آپریشن رجیم چینج کی بات. تو آپ کو لگ رہا ہے یہ سارا فارمولہ اب 30 سیٹوں تک محدود ہو گیا؟ بیکاز اب آپ کو جنرل سیٹس جو خواتین کی ہیں، ریزرو سیٹس، وہ آپ کو نہیں ملنے والی، وہاں سے بھی نقصان ہوگا. آزاد کینڈیڈیٹس ہیں، پکڑ دھکڑ ہو گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ مطلب الیکشن مشکل دکھ رہا ہے. دیکھیے جو 30 سیٹوں تک جو ہمیں لمٹ کرنے والے لوگ تھے، فرینکلی وہ مشن تو اپنی جگہ ہے، چل رہا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن میں ان کے اس پولیٹیکل رول کو سوالیہ نشان ڈالتا ہوں اس کے سامنے کہ جی کیا اس ملک کو انہوں نے چلانا ہے، کب تک چلانا ہے، اور جب تک چلاتے رہے ہیں اس ملک کا کیا حال ہو گیا ہے، کہاں پہنچ گیا ہے. کیا کبھی کسی نے اس کے بارے میں سوچا ہے، دیکھا ہے کہ ہم اس کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ انفارچونیٹلی جب آپ اقتدار کی کرسی کے اوپر بیٹھتے ہیں تو وہ اس وقت آپ کو اقتدار کا نشہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی اور نئی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، اور آپ یہی فیل کرتے ہیں کہ جی ہاں میں آئی ایم دا بیسٹ اینڈ آئی کین ڈو اٹ. یہ آج 2024 میں ہم ہیں، اور آج جو چیلنجز ہیں اور ان کی جو نوعیت ہے اور جو ان کی انٹینسٹی ہے وہ کسی ایک فرد کا مسئلہ جو ہے نہیں ہے. یہ ایک آپ کو کنسلٹیٹو پروسیس چاہیے، ایک یونیفائڈ اپروچ چاہیے. آپ کو ملک کے تمام عوام کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. عوام کی طاقت جو ہے اس کے بغیر کوئی حکومت نہیں چل سکتی، کوئی ادارہ نہیں چل سکتا. بعض چیزیں دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے وہ ادارے بھی جو ہیں اس وقت وہ عوام کی نظر میں گر گئے ہیں جن کو نہیں گرنا چاہیے تھا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ رول پلے کریں کہ وہ ادارے دوبارہ سے ریہیبلیٹیشن کی سٹیج سے گزریں اور یہ ملک جو ہے ایک یونیفائڈ اپروچ، ایک یونٹی کی طرف بڑھے، اور اپنی ساری طاقت کو یکجا کر کے جو ہمارے اصل چیلنجز ہیں
انٹرنل بھی ہے اور ایکسٹرنل بھی ہے, اندرونی بھی ہے, بیرونی بھی ہے. آپ کا ٹیررزم دیکھیے جس بہتات میں بڑھ رہا ہے, روز اطلاع آتی ہے آج 3 مر گئے, آج 5 مر گئے, شہید ہو گئے. وہ مطلب اس کو ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ جی اس کو ہم انڈر دا ریپس رکھیں, وہ اتنا زیادہ پروجیکٹ نہیں ہو رہا ہے, لیکن سب چیزیں ہو رہی ہیں. اکانومی کی آپ نے خود نشاندہی کی ہے. اس کے علاوہ اور بہت سے ایشوز ہیں, بہت سے ایشوز ہیں. لوگوں کی سروائیول کا مسئلہ ہے, غربت کا مسئلہ ہے, آپ کی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اس کا مسئلہ ہے, وہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ کسی پرد واحد کا حل کرنے کی ظاہری بات آپشن ہے. لیکن ایک بات اکثر لوگ کر رہے ہیں کہ شاید آپ الیکشن ڈے سے کچھ عرصہ پہلے یا 24 آورز یا 48 آورز پہلے آپ بائیکاٹ پہ بھی جا سکتے ہیں, ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ بائیکاٹ از ناٹ این آپشن ود اس. یہ پلان میں شامل نہیں. الیکشن ہم نے لڑنا ہے, خان صاحب کا حکم ہے, الیکشن ہم نے لڑنا ہے, سوچو بھی مت بائیکاٹ کرنے کا. ہم جائیں گے, الیکشن میں جائیں گے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کے بعد. لیکن سیٹس پہ کچھ بہت ساری ریزرویشنز آ رہی ہیں لوگوں کی, اور خان صاحب نے کچھ صحافیوں سے بات کی, انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا, اتنے سارے ٹکٹس تھے, اور جو ان کے مقامی عہدیدار تھے انہوں نے بھی اس میں فیصلہ کیا. شیخ رشید صاحب کا جو تھا NA 56 سے تھا, راجہ بشارت کو دے دیا گیا, وہ خاصے دل برداشتہ بھی ہوا, حالانکہ انہوں نے کہا کہ وہ اصلی ہیں, نسلی ہیں, انہوں نے خان صاحب کا ساتھ دیا, دوستی نبھائی. تو آپ کو لگ رہا ہے کچھ غلطی تو نہیں ہوگی یہاں سے ٹکٹ لینے میں؟ پہلے غلطی ہوئی تھی جب ہم نے ان کو سیٹ دی تھی. یہ میں میری کنٹینشن ہمیشہ یہ رہی ہے, کیونکہ ہمارے وہاں اس ایریا میں, اس حلقے میں بہت سے ڈیڈیکیٹڈ ورکرز ہیں, اور جب آپ اپنے ڈیڈیکیٹڈ ورکرز کا حق جو ہے وہ ڈپرائیو کرتے ہیں, ان کو اس سے وہ لیتے ہیں, تو وہ پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے, اور وہ اس کا جو ہے نا ایک ریفلیکشن جو ہے وہ تمام پارٹی کے اسپرٹ کے اوپر, ان کے اوپر پڑتی ہے, اور ہم نے دیکھا کہ یہ ہوا تھا. تو وہ غلطی ہوئی تھی, میں فیل کرتا ہوں ہمیں لڑنا چاہیے تھا. ہاں ان کے پاس آپشن تھا ہمیشہ, وہ اپنی پارٹی ڈیزالو کریں, PTI میں آ جائے, کو سیٹ مل جائے گی. اب ہم کسی اور کو سپورٹ نہیں کر سکیں گے, اور شیخ رشید صاحب کے بارے میں جو فیصلہ ہوا ہے, اور یہ خان صاحب کا فیصلہ, وہ کہہ رہے ہیں میں ابھی بھی دوستی نبھاؤں گا, یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیں, یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے؟ خان صاحب سب کا, دیکھیے فیصلے سارے خان صاحب کے ہیں. اچھا, کوئی ہم پرپوز کر سکتے ہیں کہ جی ایسا کیجئے, لیکن الٹیمیٹلی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ خان صاحب کی فیصلے ہوتے ہیں, ان کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. تو آپ کو یہ کیا لگ رہا ہے کہ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپریشن رجیم چینج ہوا, اور اس کے کردار ابھی تک وہ کام کر رہے ہیں, اور ساتھ میں لنڈن پلان کا ذکر کر رہے ہیں, اور انہوں نے کل یہ بھی کہا کہ جی میاں صاحب 2 امپائر کھڑے کر کے کھیلنے کے عادی ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے یہ سب کچھ ابھی حتمی مراحل میں داخل ہو گیا سارا سین میاں صاحب کو ریلیف دینے کے لیے اور ان کو اقتدار میں لانے کے لیے اس وقت؟ اب دیکھیں نا کہ کس طریقے سے ہماری حکومت کو ڈیسٹیبلائز کیا گیا. شروع ہوتا ہے, ہماری حکومت جب بنی ہے اس کے 6 مہینے کے بعد یہ پروسیس شروع ہو گیا تھا ڈیسٹیبلائزیشن کا. ہمارے اکاؤنٹیبلٹی کا جو ہمارا سارا پروسیس تھا اس کو جیپرڈائز کیا گیا, اس کو پوٹ کیا گیا, نہیں ہم کر سکے. عدالتوں سے ریلیف لے کے دیتے رہے, پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی, ایگریمنٹ ہوا, پھر ان کو واپس لانے کا جو تھا پلان بنایا گیا, ان کو واپس لایا گیا. اب دیکھیے عدالتوں نے کیسے دنوں میں ان کے تمام جو مقدمات تھے ان سے ان کو کلینس کر دیا, صاف شفاف ان کو نئی دویلی دلہن کی طرح لا کے کھڑا کر دیا ان کو کہ لیجیے اب یہ آپ کے اگلے جو ہیں بادشاہ ہیں, ان کا آپ نے حکم ماننا ہے. تو یہ باعث شرم ہے ریاست کے لیے, باعث شرم ہے عوام کے لیے, ان کے لیے یہ اس طرح کا کام کرنا. اور آج جو خان صاحب کے ساتھ جو اس ملک کی وہی عدالتیں جو جا کے نواز شریف صاحب کو ایئرپورٹ کے اوپر ریسیو کرتی ہیں, وہ انسٹیٹیوشنز جو ان کو وہاں ریسیو کرتے ہیں اور وہاں جا کے ان کی وہ کیا فنگر پرنٹس وغیرہ بناتے ہیں, وہ سارا کچھ کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور اس ملک کا جو ایک آرڈنری آدمی ہے اس کو دیکھیے, اس کو ذلالت کمانی پڑتی ہے بفور ہی کین ایکچولی گو اینڈ گیٹ اٹ ڈن. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میں نے بھی اپنی لمبی زندگی میں, بڑی زندگی ہو گئی ہے میری آسما, یقین جانیے میں نے بہت کچھ دیکھا ہے. میں نے ضیاء کا مارشل لا بھی دیکھا ہے, میں نے اور بھی مشرف صاحب کا بھی مارشل لا دیکھا ہے, میں نے اس ملک کو 2 لخت ہوتے بھی دیکھا ہے. اور آج جب میں ریفلیکٹ کرتا ہوں, واپس دیکھتا ہوں, تو میں فیل کرتا ہوں کہ ہم بھی آج 71 کے دہانے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے یہ اس حد تک ملک کو پش کیا ہے, ہم نے ایک برج کی طرف, ایک ہوتا ہے نا پہاڑی کے ایک کونے میں ہم کھڑے ہیں, ایک ذرا سی پش اینڈ ول گو ہرٹلنگ ڈاؤن. نہیں ہونا چاہیے, اللہ کرے کہ نہ ہو, ہماری دعائیں ہیں کہ نہ ہو, لیکن ہمیں چاہیے نا کہ کوئی سینس بھی پریویل کرے, ہم سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایک شخص کی نفرت میں ہم ملک کو کہاں لے گئے. میں نے نہیں یہ ہوتے دیکھا پہلے. شاہ صاحب کے زمانے میں بھی دیکھیں, گھر جو تھے ان کے اوپر کبھی کسی عورت کا چار دیواری کا بڑا تحفظ تھا. یہاں تو خواتین دیکھیں روتے ہوئے چھوڑ گئی, پارٹی آپ کی چھوڑ گئی روتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ. کوئی ریڈ لائن جو ہے وہ نہیں رکھی گئی, تمام ریڈ لائنز جو ہیں وہ کراس کر دی گئی ہیں. کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے, کسی کی بزنس محفوظ نہیں ہے, کسی کا گھر محفوظ نہیں ہے, کسی کی پراپرٹی محفوظ نہیں ہے, خود محفوظ نہیں ہے. تو میں تو ہمیشہ یہ کرتا ہوں, میں استدعا کرتا ہوں صاحب اقتدار لوگوں سے. میں نے کبھی کرٹیسائز نہیں کیا, ہاں بیان کرتا ہوں کہ جی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میری ان سے استدعا یہ ہے کہ
टेक अ स्टेप बैक और सोचें ज़रा मुल्क किस नहज के ऊपर ले आए हैं और क्या आगे कोई जगह है जहाँ कि आप इसको और पुश कर सकते हैं, और कोई ऐसी it is now a need for you to step back ताकि मुल्क को स्पेस मिले, ब्रीदिंग स्पेस मिले उसको. तो ऐसे कोई सोचेगा, आपको लग रहा है? क्योंकि अभी भी कोई ऐसी खबरें आ जाती हैं कि खान साहब पे प्रेशर है डील के लिए कि अभी भी डील कर लें, शायद कल भी इंतजार होता रहा कि कोई फैसला फिर रिवर्स भी हो सकता था. देखिए इस मुल्क की जो पॉलिटिकल तारीख है ना वो ये है कि जी आप प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स को रिमूव किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर जो हैं को 2, 4, 6, 8, 10 दिन जो जेल में रहते हैं, उसके बाद वो कहते हैं माई बाप बहुत हो गया, माफ़ कर दो, वो बाहर चले जाते हैं, उनके साथ डील की जाती है, बाहर चले जाते हैं, कोई इधर कोई उधर. उसके बाद वो वहाँ से फिर अपनी जोड़ तोड़ शुरू करते हैं, और ये भी जोड़ तोड़ शुरू करते हैं क्योंकि अगली का अब हुकूमत आ चुकी होती है और उनको डिस्टेबलाइज करना होता है. तो ये इस तरह से वो साइकिल बनता है. तो वो डील स्टक करते हैं, वो वापस आ जाते हैं. लेकिन जो जिस तरीके से ये फेस जो है इन्होंने खान साहब की हुकूमत का गिराना, और इमरान इसको नवाज शरीफ एक एस्टैब्लिश्ड चोर है, एक एस्टैब्लिश्ड डाकू है, एक एस्टैब्लिश्ड एब्सकॉन्डर है, उसको वापस लाना जो है वो जो आपका जो सिस्टम है, जो रियासती सिस्टम है, उसके ऊपर बहुत कारी ज़रब है ये. मुझे जो खौफ आता है वो ये है कि क्या रियासत इससे अपने आप को निकाल सकेगी, इसके जो शैडोज हैं, इसका जो बोझ रियासत अपने कंधों के ऊपर इस वक्त बर्दाश्त कर रही है, क्या वो उससे डील कर सकेगी, क्या वो इससे निकल सकेगी. मुझे खौफ आता है. मुझे एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री जिसने कि कॉन्शियसली अपने आप को पाकिस्तान के साथ कमिट किया कि नहीं मैंने यहीं रहना है, मैंने कहीं नहीं जाना, मेरे भी पास बड़े ऑप्शंस थे, सारी जिंदगी ऑप्शंस मेरे पास आए हैं. सो आई हैव स्टेड हियर बिकॉज वी प्राउड ऑफ बीइंग अ पाकिस्तान में आपने रहना बिल्कुल पसंद किया. तो हमारा यहाँ रहना जो है वो इम्पॉसिबल ना करे ना. एक्सीडेंस देखिए पिछले 1.5 साल में 2 साल में कितना एक्सीडेंस हुआ, कितने लोग बाहर गए. जो ब्रेन ड्रेन जो है इस मुल्क का वो मुल्क से बाहर चला गया, मैसिव ब्रेन ड्रेन है. और जब ब्रेन ड्रेन होता है तो रास्ते जो है वो सफ़र करती हैं, बिकॉज उनको आगे ले जाने वाले जो हैं पॉलिसी साज जो हैं वो निकल जाते हैं. सिर्फ हुकूमती कॉरिडोर्स में लोग बैठे हुए जो उनके पास ना कैपेबिलिटी है ना कैपेसिटी है कि वो मुल्क के लिए पॉलिसीज फॉर्मुलेट करें, मुल्क को आगे ले जाने के तरीके बनाएं. वो जो लोग हैं जो कर सकते हैं, ये जिनके पास कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी मौजूद है, वो तो उस मुल्क को छोड़ रहे हैं. मेरे बच्चे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, एक ऑलरेडी बाहर है, दूसरा बाहर जाना चाह रहा है, चला जाएगा, नहीं रहना चाह रहे, कहते हैं यहाँ कुछ नहीं है. क्या एज ए पेरेंट मुझे अच्छा लगता है जब मेरे बच्चे ये कहते हैं मुल्क से बाहर चले जाए, क्या चले जाए, वो यहाँ रहना चाहिए उनको. तो यहाँ वो कंडीशंस पैदा करें ना कि पढ़े लिखे लोग जो हैं, सेल्फ रिस्पेक्टिंग लोग जो हैं, वो यहाँ रह सकें, इस मुल्क को आगे ले जा सकें. लेकिन ऐसी अब आपको स्पेस नहीं दी जा रही, और जो स्पेस बननी थी शायद वो भी खत्म हो गई है. ये चीज़ें तो बड़ी क्लियर हो गई हैं, ये दीवार पे लिखा नजर आ रहा है और सबको. और आपने देखा इंटरनेशनल जरीदे आज उन्होंने वर्स्ट डिसीजन ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए. आपको लग रहा है जैसे कुछ दिन पहले काजी फाइज ईसा साहब ने कहा, नाअहली का केस सुन रहे थे, उनका इलेक्शन सर पे, ऐसे हो नहीं सकता हम किसी सियासतदान को इलेक्शन से बाहर रखें. एक वो उनके रिमार्क्स, उनकी वो जजमेंट, और दूसरा आज उन्होंने यहाँ पे जो फैसला दे दिया कि जी उनको ज़्यादा फैसले में ये था कि अकबर एस बाबर पार्टी के अंदर हैं नहीं है, फौजिया कसूरी कहाँ है, बाकी मामलात उनको नजर नहीं आ रहे. तो ये फिर क्या कहेंगे इस तरह? तो काजी साहब की उस स्टेटमेंट के बाद उनके पास हुक्म आ गया था. अच्छा, हुक्म आया था, कहीं और से आया? आप हर चीज मेरे मुंह से क्यों बुलवाना चाह रहे हैं? इसका मतलब काजी साहब मजबूर थे क्या? सब मजबूर हैं, सिर्फ काजी साहब नहीं है, सब मजबूर हैं. तो जो इस सीट पे बैठता है, इससे पहले भी जो चीफ जस्टिस रहे वो भी इसी तरह मुतनाज़ा होते गए, सारे मजबूर होते थे अपने अपने वक्त के ऊपर. जुडिशरी का जो आप किरदार देखें ना, कभी जरा खोल के देखिए ना, तो पाकिस्तान की तारीख में जितना गंदा किरदार जुडिशरी का है ना, किसी और इदारे का नहीं है, किसी इदारे का अच्छा भी नहीं है. लेकिन देखिए तमाम डिक्टेटरशिप्स को लेजिटिमाइज किसने किया है? जुडिशरी ने किया है. डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी आप देख लें, उसके बेसिस के ऊपर, क्योंकि ये काम तो गलत है लेकिन चूंकि ये काम हो गया है इसलिए अब आपको कबूल करना पड़ेगा. तो ये है लॉजिक हमारा, ये नजरिया ज़रूरत है जो हमेशा हर दौर में जिंदा रहता है. ऐसी खबरें, ये मुसद्दक़ा ज़राए से ऐसी खबरें आ रही हैं कि मियां साहब को तो कह दिया गया कि ज़ाहिर बात है 4थी बार प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, उनकी जमात आएगी, और ऐसी कानून साजी की कुछ तैयारियां हो रही हैं कि चीफ जस्टिस की ओहदे की मुद्दत 3 साल होगी या फिर 5 साल, ऐसी कानून साजी. तो अगले 3 साल फिर अगर वो आते हैं तो फिर आप भूल जाएं काजी फाइज ईसा साहब यहीं पे. बदकिस्मती होगी रियासत की. मैंने कहा ना कि अगर एक शख्स की के इंटरेस्ट के लिए आप रियासती अदारों से खिलवाड़ करेंगे तो वो रियासत को डैमेज करेगा.
آپ چلنے دیں ریاست کو. اس کے جو سسٹم ہے اس میں بہت سے کیویٹس ہیں, اس کے بارے میں بہت دفعہ بات کر چکا ہوں, لکھ چکا ہوں. ان کو ریموو اپنے کیویٹس کو کرنا ہے, لیکن وہ کیویٹس ایسے نہیں ریموو ہوتے کہ جی آپ ایک بندے کو پرسن اے بی اور سی کو ایکسٹینشن دے دیں اس لیے کہ کسی اور شخص کا, کسی اور لیڈر کا انٹرسٹ جو ہے اس کی کنٹینویشن سے جڑا ہوا ہے. تو یہ تو بڑی ایک سیلف ڈیفیٹنگ تھنکنگ ہے نا, اور اسی نے تو ریاست کو یہاں تک پہنچایا ہوا ہے. تو اس کا ہمیں ان کو ختم کرنا چاہیے رادر دین کہ اس کو اور جلا بخشیں اور آگے لے کے جائیں. That will be very tragic. ساری بات چلیں, یہ تو سارے معاملات ہو گئے, الیکشن پہ ہم آ جاتے ہیں. اگر آپ کے لوگ پھر ان کو پکڑ لیا جاتا ہے, پکڑ دھکڑ جو نامینیشن پیپرز میں ہم نے دیکھا وہی سین الیکشن ڈے سے پہلے ہوتا ہے. ووٹر کیسے نکلے گا؟ ووٹر کو موبلائز کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے پاکستانی کلچر کیا ہے, ان کو اسپیشلی لانا پڑتا ہے وہاں پہ پولنگ ڈے پہ, اور اکثر ناخواندہ لوگ ہیں اور ان کو نشان سمجھانا پڑتا ہے کہ جی آپ نے اس پہ, اس دن کون یہ ڈیوٹیاں دے گا, کیا ہوگا, کیسے لوگ آئیں گے. بڑا مشکل ٹاسک ہے آپ لوگوں. وہ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہم ایک باقاعدہ ہم نے ایک سسٹم ڈیولپ کرنا ہے جس کے مطابق ایک اویئرنیس جو ہے وہ کنسٹیٹوئنسی ٹو کنسٹیٹوئنسی لیول کے اوپر ہم کریٹ کریں گے. ہم لوگوں کو ہمیں لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میرا خیال ہے کہ لوگ خود چل کے آئیں گے. وہ اتنے زیادہ اس وقت چارجڈ ہیں اور وہ آنا چاہتے ہیں. یہ میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا, یہ حقیقت ہے. اور باقی رہا جو یہ سب کچھ جو آپ نے جس کا ذکر کیا وہ تو ہم برداشت کر رہے ہیں اور آئندہ بھی برداشت کریں گے. انہوں نے باز نہیں آنا, ہم نے بھی باز نہیں آنا. ہم باز کس چیز سے نہیں آ رہے ہیں, ہم باز ہم نے کہنا ہے ہم نے الیکشن میں حصہ لینا ہے, نو میٹر واٹ. اور یہ کر لیں اپنی ٹیکٹکس استعمال کریں, وہ باہر ہو جائیں. آپ خان صاحب باہر چلے جائیں, آپ الیکشن سے باہر ہو جائیں, تو بس چھوڑ دیں ہمیں, ہم چلا لیں گے اس ملک کو. تو یہ پچھلے دنوں ہم نے سنا ان کی جو بہن ہے, ہمشیرہ ہیں خان صاحب کی, علیمہ خان, ان کو سنا وہ کہہ رہی ہیں ان کے بیٹے باہر کورٹ میں, انٹرنیشنل کورٹ میں جا رہے ہیں ڈونلڈ لو کے خلاف کچھ کارروائی کرنے یا کیس کرنے, کچھ ایسی خبریں ہیں. I'll be very honest with you, ہمیں اس وقت یہاں پارٹی کو اس چیز کا علم نہیں, بالکل نہیں. انہوں نے کہا ہے, بالکل کہا ہے, آپ نے کہا ریکارڈ پہ ہے, تو ہم نے ان کو انکوائر کریں گے. ہم نے ابھی جب تھوڑا سا اس فیز میں سے گزرے ہیں تو کچھ وقت ہے, تو ہم کریں گے, پتہ کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. دیکھیے ہم نے نہیں, ہم کسی انٹرنیشنل کورٹ میں نہیں گئے, حالانکہ ہمارے پاس مواد ہے اور ہم جا سکتے تھے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اس ملک کے مسائل ہم نے اس ملک کے اندر رہ کے حل کرنے ہیں. خان صاحب کو جیل میں رکھنا ہوا ہم نے برداشت کیا ہوا ہے, لیکن ان کی انسٹرکشنز یہ ہیں کہ جی ہم نے اس کو ابھی باہر نہیں لے کے جانا. لیکن حالات ڈیٹیریٹ ہو رہے ہیں اور زیادہ خراب ہو رہے ہیں. ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہے, جو ان کی ہیوملیشن ہے, وہ کنٹینیو کر رہی ہے. تو مطلب فیصلے بدل بھی سکتے ہیں, چینج بھی ہو سکتے ہیں. آئی ہوپ ابھی بھی پر امید ہے ہم اس ملک میں نہیں, کس بات کے اوپر پورا میں اوور آل جو آپ لوگوں کے ساتھ, نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جی ان کی ٹریٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں, ان کی ٹریٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں. تو وہ ہم ریویو کرتے رہتے ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم. ہماری لیگل ٹیم جو ہے وہ اپنی ان پٹ دیتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس آپشنز ہیں, لیکن ہماری خواہش ہے یہ کہ جی ہم اسی ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کے مسائل کو ملک کے اندر ہی اپنے انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کے ذریعے حل کریں. تو رؤوف صاحب یہ سارے معاملات ہیں, اور چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جمہوریت ہونی چاہیے, لولی لنگڑی جمہوریت نہیں ہونی چاہیے, آمریت نہیں ہونی چاہیے. تو کیا ان کو یہ نظر نہیں آیا تھا جو باقی پارٹیز ہیں, پی ایم ایل این کی اگر ہم بات کرتے ہیں, پیپلز پارٹی, ایک سمپل پیپر پہ لکھا آ جاتا ہے ان اپوزڈ, باپ بیٹی بھانجا بھانجی بھتیجا سمدھی سب وہ پارٹی کے پورا خاندان ہوتا ہے جو صدر ہیں, نائب صدر ہیں. تو یہ چیز ان کو نظر نہیں آئی کیا؟ وہ میں نے کہا نا, جب حکم آتے ہیں تو پھر آنکھوں کی ساتھ بھی متاثر ہو جاتی ہے, تو وہ دیکھا نہیں جاتا, اور کچھ اور چیزیں بھی متاثر ہو جاتی ہیں انسان کی. تو میرا خیال ہے کہ ان کو تھوڑا سا اپنے آپ کو اسٹیبلائز کرنا چاہیے. میں نے کل ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے وہاں ایک سوال کیا تھا جی کہ مجھے چیف جسٹس صاحب کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی کا مجھے جو انٹرا پارٹی الیکشن رزلٹ جو ہے وہ سنگل گروپ کے بیونڈ مجھے بتا دے کہ اس ملک کی الیکٹورل تاریخ میں, انٹرا پارٹی الیکشن کی تاریخ میں کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہے جہاں کے کوئی کمپٹیشن ہوا, ایکسیپٹ پی ٹی آئی نے جب 2011-12 میں انٹرا پارٹی الیکشن کیا تھا, جبکہ میں پی ٹی آئی کی الیکشن کمیشن کا سیکرٹری تھا, and I conducted that. اس وقت ہم we went down to the UC لیول, 18 مہینے لگے تھے وہ الیکشن کنڈکٹ کرنے میں. وہ 20 دن میں نہیں ہوتے, وہ 4 دن میں نہیں ہوتے ہیں, 18 مہینے لگے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ تو کلچر نہیں ہے ہمارے یہاں. ہم نعرہ تو ڈیموکریسی کا لگاتے ہیں, جمہوریت کا لاتے ہیں, اور کسی پولیٹیکل پارٹی کے اندر اس وقت جو ہے وہ جمہوریت نہیں ہے, نہ رہی ہے نہ ہے. تو وہ الیکشن کمیشن کی رسپانسبلٹی ہے کہ انشور کرے کہ جمہوریت آئے پارٹیز کے اندر. لیکن اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں, کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا مجھے الیکشن کمیشن یا سپریم کورٹ یا کوئی اور کورٹ مجھے بتا دے کہ جی دیکھیے اس پارٹی نے کیسے الیکشن کروائے ہیں جن کو ہم نے اپروو کیا ہے. پی ایم ایل این
پیپلز پارٹی سارا کچھ وہی کرتے ہیں, ایک پیج کے اوپر اپنے رزلٹ نکال کے بتاتے ہیں اور یہ اس کو اسٹیمپ کر کے لگا دیتے ہیں. کوئی کبھی کسی سے سمبل لینے کی بات نہیں ہوئی, کوئی کچھ نہیں ہوا. بلکہ ابھی اے این پی کو مہلت دے دی گئی, وہ اس کو مہلت دے دی, ان کو سمبل دے دیا گیا اور کہا جی آپ 6 مہینے میں الیکشن کرا لیں, آپ 6 مہینے میں الیکشن کروا لیں. پر کیا یہ فیسلٹی پی ٹی آئی کو نہیں دی جا سکتی تھی؟ آئی مین کیا ہماری شکلیں اتنی بری ہیں؟ یا الیکشن کمیشن صاحب جو چیف الیکشن کمشنرز اور ان کے جو پروردہ ہیں وہ کیا, تو یہ میں نے جہاں کہا نا کہ حکم حاکم جو ہے جب وہ آتا ہے تو پھر وہ فیصلے تو پاکستان کے عمارتیں جو ہیں وہ شیک کرنا شروع عوام کو کرنے چاہیے نا. جمہور کی اگر ہم بات کرتے ہیں, جمہوریت اور جمہور ہے, تو جمہور کو تو حق رائے دہی سے یہاں محروم کر دیا گیا, تو وہ کیسے جائیں گے؟ آپ کو لگ رہا ہے مائنس پی ٹی آئی فارمولا چل رہا ہے اس وقت, مائنس پی ٹی آئی. اور دوسری بات ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہی سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے 6 مہینے پہلے کہہ دیا تھا آپ ہماری بات لکھ کے رکھ لیں, بیلٹ پہ بلہ نہیں ہوگا. جی کہہ رہے تھے سب لوگ, پولیٹیکل پارٹیز بھی کہہ رہے تھے, رانا ثناء اللہ کہہ رہے تھے, راجہ ریاض کہہ رہے تھے, فیصل واڈا کہہ رہے تھے, سب لوگ کہہ رہے تھے جو بھی قریب ہیں ان پاورز کے, وہ یہی اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے. اور اسی طرف ہی ایک سرچ تھا ان کا, اور الٹیمیٹلی وی آر دیئر نا. ہم ریویو میں بھی جائیں گے, ہمارے پاس آپشن ہے ریویو کا, لیکن وہ ریویو میں بھی کچھ نہیں ہوگا. سو وی ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ ہم ریویو میں جائیں کہ نہیں. آئی وڈ ریکمینڈ دیٹ دیر از نو نیڈ ٹو گو انٹو ریویو, کیونکہ ہم اب جس طرف جا رہے ہیں وہ پلان ہمیں اس کو چاہیے کہ ہم اس کو اسٹرینتھن کریں اور اس کو پرسو کریں. مائنس پی ٹی آئی کی سر یہ بات ہوگی تو اس سے لگ رہا ہے جمہوریت کمزور ہوگی کیا مضبوط ہوگی؟ آپ کو لگ کیا رہا ہے؟ اور یہ الیکشن کے نتائج آپ لوگ پھر قبول کریں گے؟ ابھی جو بھی سینیریو بن گیا وہ تو سب کو ویزیبل ہے اس وقت. بلے کے لینے سے جو ہماری اپریزل جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے 10 کروڑ عوام کو ڈس انفرینچائز کیا گیا ہے, تقریباً آدھے. تو وہ 10 کروڑ عوام جو ہیں ہمارے جو سپورٹ ہے, سپورٹ بیس ہے اس وقت, آپ اس کو ڈس انفرینچائز کر کے آپ تو ان الیکشنز کو الیکشن ہی نہیں کہہ سکتے, آپ اس جمہوریت کو جمہوریت ہی نہیں کہہ سکتے. تو یہ جو سٹیپ ہے یہ انتہائی بہت ہی زیادہ وینم اور نفرت کی فیلنگ سے نکلا ہوا فیصلہ ہے, اور یہ ملک کی جمہوریت کو بھی ڈیمیج کرے گا اور ملک کے اداروں کو بھی ڈیمیج کرے گا. وہ سب تمام ادارے جو کہ اس میں شریک کار رہے ہیں اس کو یہاں تک لانے میں, وہ ان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا اس سے. اور الٹیمیٹلی پھر کیا ہوتا ہے جب آپ کے ادارے کمزور ہوتے ہیں تو ریاست کمزور ہوتی ہے. صحیح بات ہے, ریاست کمزور ہوتی ہے. تو ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے, ابھی تو صرف آپ نے الیکشن لڑنا ہے اور اس کی تیاری آپ کہہ رہے ہیں بھرپور کریں, پھر اگلا مرحلہ بیلٹ باکس کا ہوگا, پھر اس کے بعد گنتی کا ہوگا, اور پھر الیکشن نتائج کو تسلیم کرنا, پھر آپ تسلیم کریں گے اتنی ہمت کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ کریں گے جو کچھ ابھی ہو رہا ہے سب. یہ پری الیکشن فیز سے ہم گزر رہے ہیں, تو یہیں ہمیں انہوں نے ہمارے ہاتھ بھی تک کا توڑ دیے ہیں, بازو بھی توڑ دیے ہیں, ہماری ٹانگیں بھی توڑ دی ہیں, ہمیں انہوں نے ورچولی جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں لولا لنگڑا کر دیا. تو وہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ الیکشن ڈے کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ کتنی ریکنگ کرتے ہیں وہ لوگ. ہمارے اس دن مجھے پتہ ہے, یقین ہے کہ جی ہمارے وہ جو الیکشن پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو کڈنیپ کیا جائے گا, ان کو ساتھ جاتی کی جائے گی, سارا کچھ کیا جائے گا. پھر اس کے بعد ہم فیز 3 کے اوپر آئیں گے, پوسٹ الیکشن جو ہے, وہاں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے رزلٹ بدلے جاتے ہیں, کس طریقے سے. تو یہ تمام ہم تیار ہیں, ہم تیار ہیں بالکل. صرف ہماری ایک ہی طاقت ہے اور کچھ نہیں ہے. ہماری جدوجہد کی طاقت جو ہے وہ بیسڈ ہے عوام کی سپورٹ میں, اور اس کو کوئی نہیں لے جا سکتا. اب ہم امید کرتے ہیں کہ عوام جو ہیں وہ الیکشن ڈے کے اوپر باہر نکل کے ووٹ ڈالیں, ان کو بھی روکا جائے گا, ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی, وہ بھی ہمیں تو جو بھی ہوگا ہم اس پروسیس سے گزریں گے. اور جب یہ پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ اس کو کس طریقے سے رسپونڈ کرنا ہے, کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے. بٹ آئی ہوپ اینڈ پرے, یہ میری ذاتی رائے ہے, میں آئی ہوپ اینڈ پرے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کر کے آگے چل سکیں. یہ اتنا مارجن ضرور رہے ہمارے لیے کہ جی ہم اس کو ایکسیپٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں, اور یہ نہ ہو کہ اگر ہم اس کو ایکسیپٹ کریں تو وہی ہماری جو سپورٹ بیس ہے وہ الٹی ہمارے اوپر سوار ہو جائے کہ جی یہ آپ نے کیوں کیا. میں نے آغاز میں پوچھا تھا آپ سے کہ بلاول نے کہا کہ 2 پارٹی رہ گئی ہیں اس وقت, 2 پارٹیاں ہیں اس وقت میدان میں, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی. تو آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ آپ تو ہیں پارٹی میدان. پی ٹی آئی ایک ریالٹی, ایک ایسی ریالٹی ہے جو ان کو ہضم نہ ہوئی ہے, نہ ہو رہی ہے. ڈر ہے, خوف؟ کچھ نہیں, بہت خوف ہے, کیونکہ اس نے وہ 2 پارٹی سسٹم توڑا ہے, افیکٹولی توڑا ہے. اور ان کی جو ہیجمنی تھی اس ملک کے اوپر, اس ملک کے وسائل کے اوپر, جس ملک کو جس طریقے سے لوٹتے تھے یہ لوگ, ٹیکنگ ٹرنز. جب یہ ایک پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن میں جو ہوتی ہے وہ پارٹی ان پاور جو ہے اس کو گالیاں دیتی ہے, پھر وہ آ جاتی ہے وہ پارٹی ان پاور جو ہوتی ہے وہ اس کو گالیاں دینا شروع کرتی ہے. یہ سب ایک ڈرامہ ہے, ڈرامہ ہے اندر سے. یہ ایک ہے بالکل. when it comes to looting the country, plundering the country, ایک ہیں, یک زبان ہے. تو وہ نہیں ہو سکتا. پی ٹی آئی ایک ایسی ریالٹی ہے جو آپ لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتے.
تو یہ دائرے کے دلوں میں شاید چلے وہ تو آپ ضرور آپ اس پہ کمنٹ کریں. یہ دائرے کا سفر کب جاری رہے گا؟ یہ ظاہری بات ہے ابھی بھی آپ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ سب اندر سے ایک ہیں اور کبھی ایک کی باری پھر اس کی باری پھر اس کی باری, تو یہ دائرے کا سفر یہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ دائرے کا سفر اس وقت ختم ہوگا آسما, میں کہہ دیتا ہوں, جبکہ اصل جو صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ اپنی سوچ کو بدلیں, اور ان کو بدلنا چاہیے کیونکہ ریاست کا تقاضا ہے, عوام کا تقاضا ہے, ریاست کے انٹرسٹ کا تقاضا ہے, عوام کے انٹرسٹ کا تقاضا ہے. وہ اپنے آپ اپنی سوچ بدلیں. دے شوڈ ٹیک اے اسٹیپ بیک, پونڈر اینڈ تھنک اگین کہ کیا کرنا ہے ریاست. چلیں سر, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور اب آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ریاست کرنا پڑے گا, تو اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں پھر یہ نفرتیں جو ہیں یہ ختم کرنی ہوں گی, ظاہری بات ہے. اگر یہ برقرار رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ ختم کریں گے. نفرت سے ملک نہیں چلتے, نفرت سے ریاستیں نہیں چلتی ہیں, بالکل تباہ ہو جاتی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ. بات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف سے جو بلہ لے لیا گیا, اس کے بعد ان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی, اس حوالے سے رؤف صاحب نے ہمیں ڈیٹیل سے بتایا. لیکن جو کیس لڑا حامد خان صاحب نے بڑے زبردست طریقے سے, بڑے بھرپور دلائل دیے, بڑے تحمل کے ساتھ چیف جسٹس صاحب کے تمام سوالات, چپتے ہوئے سوالات بھی تھے, بہت سوالات تھے, ان کا جواب بھی دیا. لیکن بالآخر کیس میں ہم نے دیکھا جو فیصلہ سب کے سامنے آیا, لوگ اس حوالے سے بہت کچھ بحث بھی کر رہے ہیں, باتیں بھی کر رہے ہیں, لیکن ہم حامد خان صاحب سے کوشش ہوگی ان سے بھی پوچھیں کچھ کیس کے حوالے سے. اور ہمیں خصوصی طور پر جوائن کریں گے حامد خان صاحب, بانی رکن ہے پی ٹی آئی کے, سینئر قانون دان ہے. اور سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں آج کے شو میں. پہلے تو آپ نے بڑا زبردست طریقے سے یہ کیس لڑا, تمام لوگوں نے لائیو دیکھا, لیکن لگتا ایسے تھا آپ جب دلائل دے رہے ہوتے تھے, بات کر رہے ہوتے تھے, تو چیف جسٹس صاحب کو یہ فکر تھی کہ اکبر ایس بابر کہاں ہیں, پارٹی میں ہیں, آپ ان کا پیپر دکھائیں کہ ان کو کب نکالا گیا, فوزیہ قصوری کہاں ہیں. آپ کو لگا نہیں کہ کوئی آپ کو بہت زیادہ الجھایا گیا اس تمام تر کیس میں, اور جو الٹیمیٹلی فیصلہ آیا وہ تو سب حیران پریشان سب اس پہ؟ جی میرا خیال میں وہ اننیسری فیکچوئل ڈیٹیل میں چلے گئے. حالانکہ یہ معاملہ تو آئینی تھا اور آئین شکوں کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے تھا. جو رائٹ آف ووٹ ہے وہ ایک آئین کی شک کے مطابق ہے, اور جو بہت اہم ہے, جس کے لیے ہم نے ان کو مختلف ججمنٹس بھی, میں نے اور علی ظفر نے ان کو سنائی تھی اور پڑھائی تھی. تو اس لیے رائٹ آف ووٹ جو ہے کسی طور پر بھی کسی شخص کا نہیں ہے, کسی شہری کا نہیں لیا جا سکتا. اگر کوئی کمی بیشی بھی رہ جائے کسی پارٹی کے آئین میں یا کسی پارٹی کے انٹر پارٹی الیکشن میں, اس سے آپ کروڑوں لوگوں کے رائٹ آف ووٹ کو تو نہیں آپ چھین لیتے. تو یہ میرے نزدیک ڈسپرپورشنیٹ قسم کا آرڈر ہے کہ شکایت چھوٹی سی چند لوگوں کی شکایت جن کے بارے میں پارٹی کا موقف ہے کہ وہ پارٹی کے ممبر نہیں ہے, ان کی شکایت دور کرنے کے خاطر آپ کروڑوں شہریوں کا ووٹ کا حق ان سے چھین لیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں. سر آپ کو بالکل, آپ جو بات کر رہے ہیں آپ کو لگتا نہیں ہے جیسے کیونکہ عدالتی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ماضی کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ نظیر ہوتے ہیں, اور اگلے فیصلوں میں آپ اس سے رائے لے لیتے ہیں, اہمیت بھی اس کی سمجھتے ہیں, جانتے ہیں. بے نظیر بھٹو کا جو کیس تھا اس میں 11 ججز نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی بھی کینڈیڈیٹ کو, کسی بھی پاکستان کے عوام کو اس طرح سے محروم نہیں کر سکتی کیونکہ ظاہری بات ہے الیکشن سر پہ. تو کیا یہ فیصلہ نظیر نہیں تھا 11 ججز کا فیصلہ یا 3 ججز کا اقلیتی فیصلہ جو سامنے آئے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے سر؟ دیکھیے نا, بڑے واضح طور پر یہ 2 فیصلے ہیں بے نظیر بھٹو کے, جو ایک 88 سپریم کورٹ اور دوسرا 89 سپریم کورٹ. اور یہ خاص طور پہ جو الیکشن سمبل والا فیصلہ ہے وہ 89 سپریم کورٹ کا ہے, اور کہا کہ الیکشن سمبل ہر ایک پارٹی کا ایک حق ہے, کیونکہ لوگوں کو الیکشن سمبل سے ہی سمجھ میں آتا ہے کس پارٹی کے کس کینڈیڈیٹ کے لیے ہم ووٹ ڈال رہے ہیں. تو اس کا لے لینا اس خاص طور پہ ایسے ملک میں جہاں الٹریسی بہت ہو, جہاں پر سیمی لٹریٹ لوگ بھی ہوں, تو ایسے لوگوں کی آسانی کے لیے الیکشن سمبل جو ہے پارٹی کا بہت اہم ہوتا ہے. تو وہ فیصلے تو ان کے سامنے نظیریں پیش کی گئیں اور بارہا کی گئیں, تو وہ اس کو اگنور کر کے, اور صحیح آپ نے کہا کہ 11 ججز کا فیصلہ ہے وہ والا بے نظیر بھٹو کا والا, تو اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے, نہ کہ یہ چھوٹی موٹی جو واقعاتی شکایتیں ہیں ان کی طرف توجہ دی جائے. تو دیکھنا ہے کہ کیا چیز زیادہ اہم ہے,
صحیح آج کے حالات میں اور آئین کے ترازو میں رکھتے ہوئے. سر آپ ماضی میں انہوں نے بھی سفر کیا آپ کی حکومت میں, جو پی ٹی آئی کی حکومت ہی میں بات کروں گی, ریفرنس جو ان کو بھیجا گیا اس پہ, اور آپ نے جسٹس عامر فاروق ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ, اس پہ بارہا ان پہ عدم اعتماد کیا. تو کیا اس بینچ میں ان کو بیٹھنا چاہیے تھا یا پی ٹی آئی کو عدم اعتماد کرنا چاہیے تھا؟ یہ پوائنٹ آپ لے سکتے تھے کیا؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا ہم نے کوئی عدم اعتماد ان پر نہیں کیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بارے میں یہ بات لگی تھی, چیف جسٹس پاکستان کے بارے میں یہ بات نہیں کہی تھی. ٹھیک, لیکن آپ کو لگ رہا ہے قاضی صاحب جو فیصلہ ہے وہ بہتر طور پہ پرکھ نہیں سکے, یا پی ٹی آئی کے ساتھ جو ان کی گرجز تھی, ریزرویشنز تھی, وہ سامنے آئی اس فیصلے میں؟ دیکھیے, میں یہ تو نہیں کہوں گا, لیکن بہرحال یہ ایک تاریخ کا معاملہ ہے, اور کل بھی میں نے یہ بات ان سے سامنے وضاحت کے ساتھ کہی کہ جو یہ آئینی معاملات ہوتے ہیں وہ سیاسی بھی جیسے قانونی ہوتے ہیں اتنے ہی وہ سیاسی ہوتے ہیں. اس لیے ان کی سیاسی کانسیکوینسز ہوتے ہیں جو کہ بعض اوقات بہت عرصہ تک اس کی باز گشت آتی رہتی ہے. اور ان کے اضافہ بھی دی کہ 70 سال گزر گئے ہیں لیکن آج بھی باز گشت آ رہی ہے مولوی تبریز الدین خان والے فیصلے کی. لہذا اٹ کمس بیک ٹو ہانٹ دی جوڈیشری. میں نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے. تو بہرحال یہی کہنے کے لیے کہ آپ سوچ لیں کہ جو فیصلہ آج آپ دیں گے اس کے کیا تاریخی اثرات ہوں گے. یہ چیز آپ ذہن سے نہیں نکال سکتے جب فیصلوں کے سیاسی جو ہے کانسیکوینسز ہوں. صحیح. تو سر اس پہ بہت سارے لوگ ڈیبیٹ بھی کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن سے پہلے عدالتی انجینئرنگ کی گئی ہے. ایک تو پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے, کچھ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے, کچھ الیکشن ڈے پہ انجینئرنگ کی جاتی ہے. یہ کوئی عدالتی انجینئرنگ کی گئی ہے؟ دیکھیے, پاکستان کی تاریخ میں یہ بار بار ہوئی ہے, چاہے یہ 2017-18 میں ہوئی, چاہے یہ 2022-23-24 میں ہو رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح عدلیہ آزاد ہو اور ان سارے پابندیوں سے نکل کے وہ آزادانہ فیصلے دے سکیں. تو لیکن پھر بار بار ہمیں مایوسی ہوتی ہے. تو سر آپ ریویو میں جا رہے ہیں اس فیصلے کے خلاف؟ نظر ثانی کی ایک آپشن ہے, لیکن جب تفصیلی وجوہات آئیں گی تو پھر ہم اس پر فیصلہ کریں. لیکن اس وقت تو ٹائم شاید گزر چکا ہے, ظاہری بات ہے. کل لاسٹ ٹائم تھا جو الیکشن کمیشن کی جانب سے تھا. وہی مسئلہ ہے نا کہ اس سے جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا, اور بہت بڑا نقصان ہوا ہے. اور یہی بات ہم کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ یہ دیکھیں چند لوگوں کی شکایت ایک انٹر پارٹی الیکشن کی, اور دوسری طرف کروڑوں لوگوں کے جو ہے حقوق جو ہے اپنے ووٹ ڈالنے کے, اپنی پسند کے ووٹرز کو اپنی پسند کی سیاسی جماعت کو منتخب کرنے کے, وہ کتنا بڑا جو ہے قومی نقصان ہونے جا رہا ہے. تو یہ دونوں چیزیں سامنے رکھنے والی, جس کو آپ کہتے ہیں ڈاکٹرن آف پروپورشنالٹی, وہ بالکل ان کے سامنے آرگیو ہوا ہے. لیکن ججز لگتا نہیں تھا کچھ, وہ آپ کے دلائل کو سننے کے لیے بھی تیار تھے. بڑی تابڑ توڑ آپ لوگوں پہ سوالات کی بوچھاڑ ہوتی رہی, اور ججز جس طرح سے وہ بات کر رہے تھے, کیونکہ بیکاز وہ ظاہری بات ہے لائیو پروسیڈنگ تھی, سماعت تھی, سب لوگ اس کو دیکھ رہے تھے, سن رہے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے سر؟ دیکھیے, یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ یہ لائیو اسٹریمنگ ہوئی ہے. اس کا تو میں کم از کم کمپلیمنٹ کروں گا سپریم کورٹ کے کہ انہوں نے لوگوں کے سامنے چیزیں ٹرانسپیرنٹلی رکھی ہے. ظاہر ہے اب یہ صرف فیصلہ سپریم کورٹ کا نہیں, اس سے بڑا فیصلہ قوم کا ہوگا, اور اس سے بڑا فیصلہ تاریخ کا ہوگا. تو انہوں نے تاریخ کو ایک مٹیریل دیا ہے جج کرنے کے لیے کہ ہماری کیا استدعا تھی اور کیا اس کا فیصلہ تھا. صحیح. تو سر آپ پارٹی کے اندر کی اگر تھوڑی سی ایک آدھ بات آپ سے میں پوچھ لوں کہ یہ فیصلہ خان صاحب کا درست تھا, وکلا کو یہ پارٹی کی باغ دوڑ دینا, نظریاتی ورکرز کو سائڈ پہ کر دینا, تو وہ یہ درست دانشمندانہ فیصلہ ثابت ہوا کیا؟
نہیں وکلا کو ایز اے کمیونٹی تو نہیں دیا, وہ تو ایک ایکٹنگ چیئرمین کے طور پر ایک وکیل کو انہوں نے اس معاملے میں ذمہ داری دی, اور وہ ذمہ داری اس لیے بھی دینی پڑی کہ ہمارے نظریاتی ورکر جو ہیں وہ تو بیشتر یا وہ چھپے ہوئے ہیں بیچارے یا جیلوں میں ہیں, تو جو اس کی پریکٹیکل کام کرنے والے ہیں, مثال کے طور پہ ٹکٹ ایشو کرنا اور چیزیں لکھنا, ساری کورسپونڈ, اس کے لیے تو ہمیں ان کی ضرورت ہے جو کہ اویلیبل ہے, جو پابندی فلاصل نہیں ہے. تو نظریاتی ورکرز تو ہمیں بہت قیمتی ہے, لیکن ان کی اویلیبلٹی کا مسئلہ اس وقت آ رہا ہے. ٹھیک, تو سر ایسا کیا ہوگا, میں آخری بات آپ سے جاننا چاہوں گی, کچھ دن پہلے ابھی میں نے روز صاحب سے بھی یہی سوال دہرایا تھا کہ جو نااہلی کیس تھا, چیف جسٹس آف پاکستان کے اس میں ریمارکس تھے کہ ہمیں جلدی فیصلہ کرنا ہے, سیاستدانوں کو الیکشن سے ہم باہر نہیں کر سکتے, سر پہ ہیں, تو یہاں تو نشان چھین لیا گیا, واپس لے لیا گیا, تو وہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں 10 کروڑ آپ کے ووٹر ہیں, تو ان کو باہر رکھا گیا الیکشن پروسیس سے, تو یہ کیا ڈسکرمنیشن, آپ کو کیا لگ رہا ہے اس حوالے سے؟ نہیں, بڑی افسوسناک بات ہے, اور خاص طور پہ کل ایک بات جو پوائنٹ آؤٹ کی جس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا کہ کل ہی الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ کیا جس میں اے این پی کو کہا کہ آپ نے اپنے آئین کی بھی خلاف ورزی کی اور قانون کی بھی, آپ نے انٹر پارٹی الیکشن نہیں کرائے, اس لیے ہم آپ کو 20,000 روپے جرمانہ کرتے ہیں 6 مہینے اور آپ کو مئی تک اجازت دیتے ہیں انٹر پارٹی الیکشن کرانے کی, اور آپ کو فلاں نشان دیا جاتا ہے. بھائی میں نے یہی کہا کہ جو آپ نے اے این پی کے لیے کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے کیوں نہیں کرتے؟ ہم بھی تو پولیٹیکل پارٹی, اگر آپ الیکشن سے نہیں مطمئن تو ہر حال ہمیں ایک اور موقع دے دیں الیکشن کرانے کا, لیکن ہمیں الیکشن سمبل تو دے نا. بالکل, تو سر یہ استدعا نہیں مانی گئی نا, میں تو بات سمبل کی تھی, تو کیا یہ فیصلے ہو چکے تھے پہلے سے ہی ڈیسائیڈڈ تھا کیا؟ جس طرح سے معاملات چلے ہیں تو یہ تاثر ابھرتا ہے. آپ کو یہی لگ رہا ہے کہ ایسا تاثر ہے, کیونکہ نون لیگ کے حوالے سے بھی الیکشن کمیشن نے جب انہوں نے کہا کہ چلے مذاق میں الیکشن کرا لیں, 2 ہفتے کا ٹائم لے لیں, 2 مہینے کا ٹائم تک ان کو کافی ٹائم دے دیا گیا, لیکن آپ کو لگ رہا ہے الیکشن کمیشن کو زیادہ پرسنل نہیں ہو گیا آپ لوگوں کے ساتھ کیا؟ بہت زیادہ. اور یہی بات بارہا کہی کہ کتنے ڈسکریمنیٹری ہے. یہ دیکھیے, یہ ان کی انٹر پارٹی الیکشن ہے, پی ایم ایل این کا, یہ اے این پی کا ہے, یہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کا ہے, ان میں اور ہمارے الیکشن میں کیا فرق ہے؟ ہمارا زیادہ ڈیٹیل الیکشن ہے, زیادہ ڈیٹیل ہمارے سرٹیفکیٹ, پھر بھی آپ ان کو الیکشن کمیشن اجازت دے رہی ہے, اور ہمارے ساتھ یہ ایک ڈسکریمنیٹری سلوک کیا جا رہا ہے. صحیح. سر بہت بہت شکریہ حامد خان صاحب, سر آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور کافی ڈیٹیل سے آپ نے بات کی جو کیس کل فائنلی بلے کا نشان چلا گیا پاکستان تحریک انصاف سے. الیکشن ڈے پہ دیکھتے ہیں اب مقابلہ کیسے ہوگا, مختلف نشانات ہیں, کیا پی ٹی آئی اس تمام تر پروسیس سے بہترین طریقے سے گزر سکے گی, مشکل کٹھن مرحلہ ہے, اور دیکھتے ہیں پاکستان کے عوام جو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں اپنی جو بھی ان کی جماعت ہے اس پہ کیسے چیزیں جو ہیں سامنے آئیں گی, اس پہ پورا اتر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.